बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना ने दो पुरअसरार किस्म के बयानात दिए हैं, वो भी न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। इन बयानात की पस पर्दा कहानी क्या है? देखें करामत मुग़ल साहब, वो कहते हैं कि ना, धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। ये बड़ी मशहूर मिसाल है, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ों को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। कभी ऐसा होता है कि जिसे कहते हैं कि रीडिंग टू मच इनटू अ स्टेटमेंट। लेकिन इन बयानात की टाइमिंग बहुत अहम है। सही। और बड़े पुरअसरार किस्म के ये बयानात हैं, अनयूजुअल स्टेटमेंट्स हैं। एक तो ये होता है ना कि कोई बहुत बड़ी वजह सामने हो जिसकी वजह से कोई इस किस्म की स्टेटमेंट आए, एक बंदे की तरफ से आती तो भी इतना अलार्म क्रिएट ना होता है। इस वक्त हलचल मची हुई है। सही। इंडियन मीडिया उठाएं, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया और अब इंटरनेशनली ये बयानात रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि देखें, पिछले एक साल से जो पाकिस्तान में सूरत हाल है ना, जो सियासी मारा मारी है, इसमें तहरीक इंसाफ ने नहीं सिर्फ ये बात की थी। इस डर का, इस खदशे का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है वो तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते होते हैं। पाकिस्तान में जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स रहे हैं, पाकिस्तान में साबिक सफारतकार, पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ब्रास में रहने वाले लोग, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंच के रिटायर होने वाले लोग, वो ये बात करते रहे। और इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो ये बात करते रहे कि ये जो सारी कहानी चल रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये बात है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना तबाह कर दें, इतना तबाह हाल कर दें कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे बैठ जाए, भीख मांगे पाकिस्तान। और उस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। IMF नाक से लकीरें मुर्गा बनाया हुआ है पूरी हुकूमत को। अच्छा। और वो टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन IMF एक सेपरेट पूरा अलहदा से कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, वो एक अलहदा से पूरा सब्जेक्ट है, तो इस पे तो हम करेंगे कभी यानी कि बाद में बात। इस वक्त सरे दस्त बात ये है कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को घुटनों पे बैठाने के बाद जब पाकिस्तान तबाह हाल हो जाएगा, उसकी मौशी बर्बादी हो जाएगी, कड़ाका निकल जाएगा, उस वक्त कहेंगे कि हम आपको बेल आउट तो देते हैं। शर्त ये है, ये शर्त है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, या ये शर्त है आपके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। सही। ये वो खदशा है प्राइमरीली जिसका इजहार तहरीक इंसाफ कर रही थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट कर रहे थे, जो लोग मामलात को देखते हैं कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। अभी हुआ क्या, इसकी टाइमिंग स्टेटमेंट पे भी आ जाते हैं और इसका बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जनवरी में एक किताब आई है, अमेरिका के एक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो थे। जी। बहुत सारे लोग जानते हैं माइक पॉम्पियो, दोहा डील वगैरह ये सब कुछ करते रहे। उन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब छपी है जनवरी में, सामने आई। और उस किताब में बड़ी एक जिसने साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा, जिसने ख़बर जो है वो गर्दिश की, जिसके बुनियाद पे कि 2019 में फरवरी में पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर थे। सही। कि एटमी जंग छिड़ने लगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उस वक्त बरतानिया ने और अमेरिका ने, इन्होंने क्या किरदार अदा किया उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, और कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। ये वो पुलवामा वाले इंसिडेंट की बात है। अब जब आप इसको जहन में रखते हैं, आप वज़ीर ख़ज़ाना की स्टेटमेंट में आपके सामने लोग खुद देख लें कि इसमें क्या इस वक्त किस सियाको सबाक के तहत ये स्टेटमेंट दी गई है। अच्छा, अगर सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना ये स्टेटमेंट देते ना ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया सिर्फ वो आया होता, दोनों ना आए होते, तो फिर इतना अलार्म ना क्रिएट हुआ होता। सही। मसला ये है कि आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टेटमेंट दी और PM ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई। वो प्रेस रिलीज़ का टेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों के दोनों पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, उसके रिलेटेड हिंट करते हैं, उसकी रेंज के ऊपर हिंट करते हैं। अब ज़रा 2015 में चले जाएं। 2015 में पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल एक टेस्ट फायर किया। सही। उस वक्त आप शाहीन 3 या लॉन्गेस्ट रेंज पाकिस्तानी मिसाइल आप लिख के सर्च करें, कभी आप ये सर्च करें इज़राइल इन विद इन पाकिस्तान मिसाइल रेंज। आप जब आप ये सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने शाहीन 3 आएगा। शाहीन 3 में आप खबरों में चले जाएं, न्यूज़ के पोर्शन को क्लिक करें, उसमें आपको वाशिंगटन पोस्ट की, बिजनेस इनसाइडर की, बहुत सारे अखबारों की इंटरनेशनली जो हैं वो ख़बरें मिलेंगी। और उसमें फिर उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं, जिस तरह किसी ने दुनिया के जो ग्लोब है, नक्शा है, उसे पाकिस्तान के सेंटर में प्रकार रख के एक दायरा लगाया हुआ है।
صحیح. وہ دائرہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پاکستان کا یہ میزائل جو ہے وہ کس کس ملک کو ہٹ کر سکتا ہے. صحیح. اور اب پاکستان کے مشرقی بارڈر پہ لگائیں تو کہاں تک جاتا ہے یہ میزائل, اور مغربی بارڈر پہ ایکسٹریم اینڈ کے اوپر آپ لگائیں جہاں پہ آپ ایران کے ساتھ جاتے ہیں, تو پھر یہ کس کس ملک تک رینج جاتا کتنی ہے اس کی؟ ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پورا انڈیا کور کرتے ہیں. 2750 اس کی گیون رینج ہے. اچھا. 1700 میل بنتی ہے, وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور 2015 کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اب ہم 2023 میں بیٹھے ہیں. جو میزائل پروگرام ہے اس پر تو کام ہو رہا ہے نا, اس میں وہ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کیپیبلٹی, اس کی جو پریسیژن ہے اس کے اوپر کام چلتا رہتا ہے. اب آپ پورا انڈیا کور کر رہے ہیں, آپ برما تک جو میانمار کہلاتا ہے وہاں تک آپ کا میزائل کی رینج ہے. ادھر سے آپ جاتے ہیں نارتھ والی سائڈ پہ تو قازقستان تک آپ کی رینج ہے. اور پھر آپ جب مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اسرائیل بھی اس رینج میں آتا ہے. اور اس وقت جو پورا ہوکس کریٹ ہوا تھا, اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی تھی, سب کچھ. آج جو گفتگو کی ہے نا, اس گفتگو کو جب آپ IMF والا, کیونکہ سوال کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں آؤں گا, اور یہ سارا بیسکلی ہوا کس طریقے سے. ایک چیز میں نکال بھی لیتا ہوں, وہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر والی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ ورڈز میں رکھوں گا, اور اسحاق ڈار نے, اور پھر اس کو رپورٹ کیسے کیا گیا. میں نے آج پروگرام میں بھی بات کی, اور عبد الباسط صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے فارمر ڈپلومیٹ ہیں, انڈیا میں ہائی کمشنر رہے ہیں, میرے ساتھ ہمارے ساتھ ریگولرلی پروگرام میں ہوتے ہیں. وہ ماضی میں پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو فارن آفس میں جو فوکل پرسن, جو DG ڈسارمامنٹ اور دوسرے ایریاز والے جو دیکھتے ہیں, وہ اس میں سرو کر چکے ہیں. آج انہوں نے پروگرام میں بھی کہا کہ دیکھیں بڑی سیریس ایفرٹ ہوئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے. اور پاکستان دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی نظریں ہیں, خاص طور پہ ایک ویسٹرن کنٹری مطلب امریکہ ایسا ہے جو ظاہر ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر کرتا ہے. اب پاکستان کا میزائل جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی انٹر کانٹیننٹل, مطلب ہمارا جو وہ کور کرتا ہے ریجنل کی, اگر آپ بات کر لیں انٹر کانٹیننٹل تو ہے, سمجھ لیں نا آپ کا. جب آپ تقریباً جب آپ یوروشیا کو ٹچ کر لیتے ہیں, یا آپ مڈل ایسٹ کے اس کارنر کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پر بس آپ افریقہ میں, تو اس کو آپ ٹیکنیکلی انٹر کانٹیننٹل کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھیں کہ کراس ریجنل, ایک ریجن سے دوسرے ریجن تک جانے کا میزائل ہے, تو اس پہ امریکہ تو افیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کی اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بحرین میں ان کا جو ہے وہ 5th فلیٹ ہے, وہ ہے, اس کے علاوہ ان کی بیسز ہیں مختلف جگہوں پہ. لیکن ہم تو امریکہ بہادر کے ساتھ تو پنگا نہیں لے سکتے نا, تو وہ تو ایسی تو کوئی کہانی نہیں ہے. پھر کون ہو سکتا ہے؟ اسرائیل. وہ پھر جو الارم بیلز ہیں نا اس پہ رنگ ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئی کین ناٹ بلیو کہ پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ادارے ہیں دفاع کے, پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس پر ایز سچ کمپرومائز کر سکتی ہے. لیکن کمپرومائز کہاں ہو سکتا ہے, یہ کس کی کوشش ہو سکتی ہے, وہ ریفلیکٹ آپ کو کہیں اور کرتا ہے. وہ پھر ان بیانات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا, یعنی کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کو ایسی بات چل تو نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے یہ بیان جو ہے وہ دینا پڑا. اب ٹریبیون نے جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈار سلیمز انکسٹمری IMF ایٹیٹیوڈ, غیر روایتی طریقہ کار جو رویہ بنایا ہوا ہے اس کو سلام کیا ہے, اور سنبز ڈیمانڈ فار ابینڈننگ لانگ رینج میزائلز. یعنی کہ آپ کی جو ڈیٹرنس ہے, جب آپ نے وہ بنایا تھا نا, جب آپ شاہین 3 والی خبر پڑھیں گے, شاہین 3 والی خبر آپ بزنس انسائڈر پہ جا کے پڑھیں یا واشنگٹن پوسٹ میں جا کے پڑھیں, اس وقت شاہد لطیف کے جو دوسرے ہمارے ٹاپ ڈیفنس اینالسٹ اور جو اس وقت ہمارے فورسز میں تھے, ان لوگوں کے بیانات آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ ڈیٹرنس حاصل کر لیا جس کے بعد انڈیا سوچے گا 100 مرتبہ. صحیح. کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب کنونشنل وار کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں, ڈیٹرنس کا لیول چیک کرتے ہیں, تو اس میں انڈیا سائز میں بھی بڑا ہے, پاپولیشن میں بھی بڑا ہے, فورسز کی تعداد بھی زیادہ ہے, اسلحے کی تعداد مقدار ہر چیز زیادہ ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, سب کچھ زیادہ ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ نیوکلیئر یا اس ڈومین میں نکلتے ہیں, کیونکہ دیٹ کنونشنل وار ول ناٹ ریمین کنونشنل, وہ روایت جنگ تو نہیں رہے گی, جی وہ غیر روایتی میں کنورٹ ہوگی, اس کی جہتیں مختلف ہوں گی.
تو پاکستان جو ہے اس کی اسیسمنٹ جب آپ ان ریجنل ایکسپرٹس کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو گئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اتنا دن لگیں گے، اتنا وقت ہوگا اور پاکستان کا اتنا فیصد حصہ کیپچر ہو جائے گا، اتنا لینڈ کیپچر ہو جائے گا، اتنے ریسورسز کیپچر ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ یہ موجود ہے تو ایسا نہیں ہوگا پاسبل. تو اب سوال یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ nobody has the right to tell Pakistan what range of missiles and what nuclear weapons it can have. ڈار ٹیلز سینٹ، یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی بھی کے پاس یہ نہیں، انہوں نے ملک نہیں کہا، نہ ادارہ کہا، نہ کچھ کہا، ویگ ہے نا یہاں پہ کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کو بتائے کہ ہمارے نیوکلیئر میزائلز کی رینج یا ہمارے میزائلز کی رینج کیا ہونی چاہیے اور کتنے نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس ہونے چاہیے. اچھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں پرائم منسٹر کے بیان پہ آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، لیکن اس کے معنی بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں. یوزلی جو ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. فائنانس منسٹر جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے جمعرات کو سنب کیا فار دی ڈیمانڈ فار ابینڈننگ لانگ رینج نیوکلیئر میزائلس، اور انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر میزائلس کے اوپر بات کرے اور ان کسٹمری ایٹیٹیوڈ کی بات کی. منسٹرز ہائیلی ان یوزول اسٹیٹمنٹ کیم، کہ یہ جو بہت ہی غیر معمولی بیان ہے یہ کس وقت آیا جیسے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ دوبارہ سے مینڈ ہو جائیں اور ڈیفالٹ کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ایورٹ کر دیا جائے، پھر ساتھ میں IMF جو ہے وہ لون دے دے، دوسرے ممالک لون دے دیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پھنسا ہوا ہے برے طریقے سے معاشی بحران میں، اس وقت وہ یہ بیان دیتے ہیں. اور پھر اسی میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فائنانس ڈار کہہ رہا ہوں فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہے، اچھا میں کبھی کوئی ڈالر بھی کہہ جاتا ہوں اسحاق ڈار کو، تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے نیوکلیئر میزائل کا ایشو پہلی مرتبہ پبلک اسفیئر میں رکھا ہے. پرائیویٹ کنورسیشنز میں کچھ پاکستانی حکام انہوں نے یہ کہا کہ ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے، بہت پہلے کی ڈیمانڈ ہے، ابھی کی نہیں ہے، فریش نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ ڈیمانڈ ہے، کنسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے اور امریکی آفیشلز اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے لانگ رینج نیوکلیئر کیپیبل میزائل کا پروگرام جو ہے نا اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کرے. تو اب اسی میں جو ہے وہ یہ ہوکس اور یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دوران یہ ہو گیا. پرائم منسٹر آفس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان ویک آف آل دا ریسنٹ اسٹیٹمنٹس، پریس ریلیزز اینڈ کوئریز، ویریس assertions regarding Pakistan's nuclear and missile program were being circulated on social and print media, wherein even a traditional routine visit of DG IAEA Rafael Mariano Grossi for peaceful nuclear program was portrayed in a negative light. بات تو درست ہے صحیح کہ جو DG IAEA ہے اس کا جو وزٹ ہے اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا. صحیح، وہ تو ایک ریگولر وزٹ ہے، روٹین وزٹ ہے. آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کے ہاں نیوکلیئر پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے پیسفل پرپسز بھی ہیں، اس کا یوز ہے، اس کے لیے کیا سیف گارڈز، کیا پروٹوکولز مینٹین کرتا ہے پاکستان اس کے لیے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اسی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے سٹینڈرڈز، سیف گارڈز بالکل بہترین ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. صحیح، یہ بیسکلی آؤٹ لک تھا. اب دو چیزیں ہوئیں، ایک ہمارے سینیٹر ہیں رضا ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب نے کہا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ اس قسم کی چیم گوئیاں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو ہمیں کلیئرٹی دی جائے اس سارے معاملے پہ کہ کیا پس پردہ کوششیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اپنے جو اس پہ کمپرومائز کرے. یہ سوال اٹھایا تھا سینیٹر رضا ربانی نے. بیسکلی جو اسحاق ڈار کا جواب ہے اسے تو آپ ڈال سکتے ہیں بالکل اس کے کھاتے میں، لیکن اسی دن پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیوں ان نیسیسری تھا، غیر ضروری تھا اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کریٹ ہوا ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کا رول بیک کا تصور یعنی آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. خواہش ضرور ہے، کوشش ضرور ہے، وہ کریں گے، لے آئیں گے، آپ کو بٹھا دیں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے میرا گمان یہ ہے کہ وہ نو گو ایریا ہے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، یہی اسحاق ڈار صاحب، آپ اندازہ لگائیں اس وقت ایک پوری سچویشن چل رہی ہے، ہو کیا رہا ہے.
IMF اب کہانی یہ سنائی جا رہی ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ گارنٹی لے کے دیں دوست ممالک سے, کہ دوست ممالک, پہلے گارنٹی کی بات تھی, کمٹمنٹ کی بات تھی, اب کہتے ہیں انشور کریں کہ وہ پیسے دیں. دوست ممالک کیا کہتے ہیں, یعنی چین, UAE, سعودی عربیہ, قطر, یہ پیسے دیں. اچھا جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, آپ IMF کے ڈسپلن میں آئیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. جب آپ, اب انہوں نے کہہ دیا وہ جس طرح ایک مانگنے والا چلا جاتا ہے اس کو جو ہے نا پہلے ادھر کو لے کے آ, وہ دے گا تو پھر میں دوں گا. تو IMF کہہ رہا ہے کہ آپ لے کے آئیں چین سے, UAE سے, سعودی عرب سے, جسے کہتے ہیں قطر سے, ان سے لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. ہمیں پتہ ہونا کہ ہم جس کو پیسے دے رہے ہیں اس کے پاس یہ کھا پی نہ جائے نا, صحیح, کہیں اور نہ اڑا دے. مطلب آپ کبھی کسی کو دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار نشہ تو نہیں کرے گا, کھانا ہی کھانا ہے نا, یا دوائی لینی ہے, میں لے دیتا ہوں. تو وہ اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا ہی کیا دھرا ہے نا. مفتاح اسماعیل کیا چیختے تھے, مفتاح اسماعیل نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے یار وہ کیا سب کچھ, میں نے بڑے سخت فیصلے لیے, بربادی ہو گئی تھی, لوگوں کا کڑاکا نکلا ہوا تھا, لیکن IMF پروگرام چل رہا تھا, ہو رہا تھا اور آگے بھی چلتا. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اپنی کفیں چڑھائی, انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا IMF شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو, جو IFIs ہیں ان کو انہوں نے تڑیاں لگائیں, موڈیز شوڈ بیہیو. میرا 26 سال کا تجربہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے 26 سال جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ان سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں نا, تو یہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. اور البتہ یہ دس از ویری سیریس. پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ, اسحاق ڈار کا اسٹیٹمنٹ ایک ساتھ آنا, کہیں نہ کہیں یہ نیوکلیر پروگرام پہ نہ بھی آئی ہو, میزائل پروگرام ابینڈن تھوڑی کر سکتا ہے پاکستان, مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے نا, لیکن اس کی رینج اور اس کے نمبر وہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے نا. جی جی جی, کہ نہیں جناب آپ اتنے نیوکلیر وار ہیڈ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. صحیح, آپ اس ایمبٹ میں تو آئیں نا, اتنے پیسے کم لے لیں, کمپرومائز کر لیں, یہ ایک ریموٹ پاسبلٹی ہو سکتی. دوسرا آپ کی رینج جو ہے میزائل کی وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہاں کہ یہ فلاں ملک, اور ہر ہی آپ نے جناب اتنا لمبا دائرہ بنا دیا ہے اور آپ میزائل پروگرام پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہے. یہ اسٹریٹجک ڈومین میں جب آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے مختلف ممالک, دوسرے ممالک کی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ڈیفینس کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. پاکستان ایز اے پورٹنٹ آرمی, ٹاپ 10 آرمیز میں پاکستان ہے, دنیا کے 193 ملک ہیں. ہم چاہیں کسی اور شعبے میں جس مرضی نمبر پہ ہوں, لیکن ڈیفینس کے معاملے میں بہت وہ ہوتا ہے. تو یہ ہے, بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آگے اور انہوں نے کتنا پاکستان کی معیشت کو کیا کرنا ہے اور کہاں پر اس کو لے کے جانا ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.